अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब आने वाले दिनों के हवाले से क्या सोच रहे हैं, अगली उनकी प्लानिंग क्या है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। केपी से एक और बड़ी खबर है, कौन सी खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। एक बड़ी अच्छी खबर है, अच्छी खबर कौन सी है वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये वीडियो आप सामने देख सकते हैं, बड़ी अफसोसनाक वीडियो है। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के मारूफ सिंगर जनाब चाहत फतेह अली खान साहब के ऊपर अंडों से हमला किया गया है, अंडे से उनके ऊपर अटैक किया गया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो 2-3 साल पुरानी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो नई है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुई हुई है। ये जब की भी वीडियो है, ऐसे रवैयों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। चाहत फतेह अली खान साहब मुल्क के एक नामवर सिंगर हैं, कोई उनको पसंद करता है या नहीं करता, लेकिन क्या उनके साथ इस किस्म का रवैया रवा रखा जा सकता है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा जी, मुल्क में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहस होती है, निज़ाम के हवाले से भी बहस होती है, यहाँ पे निज़ाम अदल के ऊपर भी बहस होती है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, कराची में एक 3 साल बच्चे पर जनरेटर और 90,000 चोरी के मुकदमे की समाअत, मलीर की अदालत ने बच्चे की जमानत मंजूर कर ली। ये सामने बच्चा आप देख सकते हैं। अब आप इस सिस्टम का अंदाजा लगाएं कि जिस सिस्टम के अंदर इतने से बच्चे के ऊपर इस किस्म का जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। सम टाइम तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोद में बच्चे होते हैं, उनका नाम भी दे दिया जाता है FIR में, इसलिए को लोग आके बताते हैं कि जनाब ये बंदे शामिल हैं। उस वक्त तो पता नहीं होता कि जी इस बंदे की उम्र कितनी है, बस वो रिकॉर्ड चेक करने का उस तरह कोई सिस्टम नहीं है, मुकदमे में उनका नाम डाल दिया जाता है। पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो हमारे मुल्क में निज़ाम इंसाफ है, ओवरऑल हमारे मुल्क में जो सिचुएशन है, जो निज़ाम है, उसके हवाले से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि आज 78 बरस के बाद हम इस पोजीशन पे क्यों खड़े हैं कि 3 साल बच्चे के ऊपर मुकदमा हो जाता है, लेकिन सिस्टम हमको ये ऐसा डेवलप नहीं कर सके कि हमें ये ना पता हो कि भाई ये 3 साल का बंदा है या ये 30 साल का बंदा। और दूसरा, फिर 3 साल बच्चे की जमानत हुई है। अब बच्चे के ऊपर जो है धमकियां देने का भी इल्जाम है। वकील के मुताबिक रहीमुल्लाह और इसके खानदान के मजीद 7 अफराद पर गुलरेज नामी शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। अब जब पता चल जाए कि बच्चा 3 साल का है, तो उस वक्त पुलिस वालों को बुला के पूछना चाहिए कि भाई आपने कैसे इस पर मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा फौरन खत्म किया जाए और मामले को वहीं पे खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये मामला भी इसी तरह लिंगर करता रहेगा। लेकिन एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करनी है, और अच्छी खबर ये सामने आप देख सकते हैं। नौजवान व्लॉगर हैं जनाब शहराज साहब, उन्होंने अपने व्लॉग की कमाई से अपने गांव के अंदर जो उनका स्कूल था उसकी बिल्डिंग को ठीक करवाया। ये जो कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये इनके गुज़िश्ता 1 साल पहले की वीडियो है, जिसमें स्कूल की जो हालत आपको नजर आ रही होगी, और उसके बाद 1 साल के बाद जिस तरीके से इन्होंने स्कूल को ठीक करवाया है वो भी सामने आपको नजर आ रहा है। उसमें झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और एक पॉजिटिव खबर है। और शहराज ये यंग व्लॉगर है और अचानक ये सामने आया और बड़ा फेमस हुआ, और फिर यूट्यूब से और जो सोशल मीडिया से उसकी कमाई हो रही है, वो अपनी कम्युनिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी खबर है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात ही मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत से बात हुई। मैंने कहा जी पेशावर का जलसा कब हो रहा है, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। खान साहब की जो डिफरेंट गुफ्तगू होती है या डिफरेंट मैसेजेस आप तक आते हैं, यकीनन जो लोग मिलते हैं वो जाके उनके वकला भी मिलते हैं, वो आके आप लोगों को बताते हैं। आप डिफरेंट टोलियों में बैठते होंगे, ग्रुप्स में बैठते होंगे, पॉलिटिकल कमेटी में बैठते होंगे, कोर कमेटी में बैठते होंगे, तो बातें क्या हो रही हैं, जो सारी बातें आप सुन रहे हैं, उससे आपका क्या इस वक्त जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है और खान साहब क्या सोच रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि लग रहा इस तरह है, जो खान साहब के मैसेजेस आ रहे हैं, जो खान साहब ट्वीट्स कर रहे हैं, जो खान साहब की बातें हम तक पहुंच रही हैं, कि खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो किसी भी सूरत में मुफाहमत की सियासत नहीं करेंगे। हाँ, वो मुफाहमत कर लेंगे किसी असूल के ऊपर, किसी प्रिंसिपल के ऊपर, लेकिन हो सकता है नए इलेक्शन के ऊपर मुफाहमत कर लें, लेकिन मौजूदा निज़ाम के साथ वो मुफाहमत नहीं करेंगे। और जो उनके बयानात हम सुन रहे हैं और उनकी बातें जो बाहर आ रही हैं, जिस तरह लोगों को कमेटियों से निकाला जा रहा है, लोगों को कहा गया कि आप कौमी असेंबली से और सेनेट से भी आप कमेटियों से इस्तीफे दे दें, लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि अब इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पे अपनी जमात को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे मुझे
مجھے سیاسی تصادم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, مجھے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں. یہ وہ رہنما مجھے بتا رہے تھے کہ جہاں پہ دوبارہ ہم یعنی تحریک انصاف والوں کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا اگر عمران خان صاحب اس طرح کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا, آلدو کہ وہاں پہ بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر اب تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ علی امین اور عمران خان صاحب کی سیاست میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب کچھ اور چاہ رہے ہیں, علی امین صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن اب یہ چیز آگے کس طرف جائے گی وہ تو ایک الگ بحث ہے. پر ان کا کہنا یہ تھا کہ واضح طور پہ ہم خان صاحب کو جو اسٹڈی کرتے ہیں, ہم خان صاحب کو جو دیکھتے ہیں, اس وقت جو خان صاحب کا موڈ ہے وہ ماضی کے جو ان کے فیصلے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ خان صاحب اب اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی بھی دن وہ یہ کہہ دیں گے کہ آپ قومی اسمبلیوں سے اور سینٹ سے مستعفی ہو جائیں. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سینٹ سے نکلیں گے, قومی اسمبلی سے نکلیں گے تو وہ جی بڑا مسئلہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن بڑا کوشچن یہ ہے جو خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جی کیا یہ اسمبلی ڈیلیور کر رہی ہے, کیا یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے, کیا اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے وہ آئینی رائٹس ہیں, کیا ان کے پاس وہ آئینی پروٹیکشن ہے؟ وہ اس طرح کی تو صورتحال نہیں ہے, کسی کو بھی نااہل کر دیا جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا سے تو سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا جب نااہل کیا گیا شبلی فراز صاحب کو, لیکن پنجاب سے کروا دیا گیا اور رانا ثناء اللہ صاحب کو جتوا بھی دیا گیا, وہ جیت بھی گئے, ان کو ووٹ بھی پڑ گئے. اور اسی طریقے سے حکومت نے اب سینٹ کے اندر بھی 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے. اب وہ جو مرضی کرتے ہیں, جو مرضی ترامیم وغیرہ کرتے ہیں, اب وہ کب کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک تو بحث یہ چل رہی ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. دوسری جو خبر یہ آ رہی ہے, جو خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 27ویں ترمیم نہ آئے, 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہی ترامیم کر لی جائیں, یعنی اس کے اندر ہی کچھ چیزوں کو اپڈیٹ کر دیا جائے. یہ بھی ایک آپشن ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پوری ایک 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے. لیکن اس وقت تک جو پلڑا بھاری ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے اندر ہی کچھ چیزوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا جائے تو وہ ایک بیٹر آپشن ہوگا. اب آگے چل کے کیا حتمی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ جب چیزیں سامنے آئیں گی, ہو سکتا ہے کہ کوئی ترمیم نہ لائی جائے, ہو سکتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ترمیم کر دی جائے, یا پھر کوئی نئی ترمیم وہ لے آئے حکومت والے. پر اینیوے جو میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر نے جو مجھے بتایا, اس سے بالکل واضح ہے کہ خان صاحب نے اب سسٹم سے باہر نکل کے احتجاج کی جو سیاست ہے اور ان کے اوپر دباؤ ڈالنے والی جو بات ہے اس طرف وہ جا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ ایک بڑا کانشیس ڈیسیجن لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو یا جو بھی نقصان ہو, وہ سارا نفع نقصان انہوں نے یقیناً ناپا تولا ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ اپنی جماعت کو احتجاج کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس میں خیبر پختونخوا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, پھر علی امین صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اب علی امین صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے اس نے مخالفین کے خلاف کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن عاطف خان صاحب کو اینٹی کرپشن کا نوٹس دے دیا تھا. اب پشاور ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا ہے ساری کارروائی کو. پشاور ہائی کورٹ میں جو کارروائی ہوئی اس میں عاطف خان صاحب کے وکیل نے بتایا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی اینٹی کرپشن ہے وہ جس قسم کے الزامات عاطف خان صاحب پہ لگا رہے ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. ماضی میں نیب نے بھی ایک چیز چلانے کی کوشش کی لیکن بعد میں اس کو ڈسمس کر دیا گیا. اور جو جس زمین کی بات ہو رہی ہے, ایک زمین کا بھی اور ایک سوسائٹی کا بھی معاملہ ہے, وہ بھی کسی اور کی پرائیویٹ ملکیت ہے. اس پہ عدالت نے وہاں ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے عاطف خان صاحب کے خلاف یہ انکوائری شروع کی ہوئی ہے, یہ سارا معاملہ شروع کیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ زمین عاطف خان کی ہے؟ ان کا جی یہ آگے چل کے تحقیقات ہوں گی تو شاید پتہ چل جائے. عدالت نے کہا ابھی تک آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امیر مقام صاحب کے ہوٹل کے حوالے سے کہا گیا کہ جی ان کا ہوٹل بنا ہوا ہے دریا کے اوپر, اور اس کو ختم کرنے کی بات ہوئی, اس کو گرانے کی بات ہوئی, لیکن وہ معاملہ وہیں پہ دب گیا. لیکن عاطف خان صاحب کے خلاف انکوائری وغیرہ چل رہی ہے. اب امیر مقام صاحب کے ہوٹل کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت علی امین کے بڑے قریبی ایک شخصیت نے بتایا کہ جی نہیں, ان کا ہوٹل بالکل قانونی ہے اور ہم نے پرانے ڈاکومنٹس چیک کیے ہیں اور ہمیں سارے ڈاکومنٹس جو نظر آئے ہیں ان کے مطابق جو امیر مقام صاحب کا ہوٹل ہے اس نے کوئی انکروچمنٹ نہیں کی ہوئی, وہ لیگلی بنا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آ کے یہ کہے کہ جی امیر مقام صاحب کا جو ہوٹل وہاں پہ بنا ہوا ہے وہ ان لیگل ہے, آپ اس کو بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کا جو آفس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں, وہ لیگلی وہاں پہ وہ ہوٹل بنا ہوا ہے.
اچھا جی، خان صاحب کی جو القادر ٹرسٹ کیس والی درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس طرح نہیں لگ رہی. اب ان کا توشہ خانہ 2 والا ٹرائل بھی چل رہا ہے. ان کے وکیل نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی اگر نہیں لگتی درخواست تو یہ توشہ خانہ 2 میں بھی انہوں نے سزا سنا دینی ہے، اس کے بعد پھر ہم اکٹھا ہی معاملہ جو ہے وہ لے جائیں گے عدالت کے اندر. لیکن خان صاحب کو پتا ہے کہ جناب مجھے سزا تو ہونی ہے، اور جس قسم کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ واضح فیصلہ کر لیا کہ یہ سزائیں جو کچھ ہوتا رہے، جس طرح مرضی یہ معاملات چلتے رہیں. میں نے اب وہ جو جارحانہ سیاست ہے، وہ جو اپوزیشن کی سیاست ہے، وہ جو احتجاج کی سیاست ہے، وہ کرنی ہے. اور اس کے لیے خان صاحب اگر کسی کو تیار کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ اپنی جماعت کے لیڈران کو. کارکن تو ان کا کافی حد تک تیار ہے، وہ احتجاج وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن مین ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ جو لیڈران ہیں جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کنونس کس حد تک خان صاحب کر سکیں گے. اور اسی وجہ سے خان صاحب ان کو آہستہ 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 جو ہے وہ اس طرف لے کے آ رہے ہیں. کبھی ایک جگہ سے استعفیٰ دلواتے ہیں، کبھی دوسری جگہ سے استعفیٰ دلواتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں الیکشن نہیں لڑنا. یہ سارے جو ان کے لیڈران ہیں یہ تو بضد تھے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا نہیں بھائی ہم نے وہاں پہ حصہ نہیں لینا. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ پھر وہ حکومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یا وہ چلانے کی خواہش رکھتے ہیں. اچھا جی، سیلاب کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور اس وقت جو ساؤتھ پنجاب میں حالت ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے. بہت سارے لوگوں کو بچایا بھی جا رہا ہے. حکومت کام بھی کر رہی ہے، کوشش بھی پوری کر رہی ہوگی، لیکن کیا حکومت کی اتنی ریسورسز ہیں، اور کیا ان ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا گیا؟ کوئی بند توڑنا تھا، کوئی کھولنا تھا، کوئی بند کرنا تھا، کیا اس کو وقت کے اوپر کیا گیا؟ یہ تو دیکھیں نا، ادھر سے پورے سارے پنجاب سے گزر کے ساؤتھ پنجاب میں پانی پہنچا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں پلاننگ کی گئی؟ یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر کوسچنز بھی اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن ایک جو بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے مہنگائی کا ریلا بھی آ گیا. سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کدو مہنگا ہو گیا ہے، ٹینڈے مہنگے ہو گئے ہیں. وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان اپنی بھنڈی پھینک رہے تھے یا بھینسوں کو کھلا رہے تھے اور اس کا کوئی 5 روپے بھی ریٹ نہیں دے رہا تھا. اس وقت حالت یہ ہے کہ ٹماٹر 350 روپے کا ہوا ہے، کدو 220 روپے کا، ٹینڈے 260 کے، دیسی توری 250 کی، ادرک 800 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے کچھ علاقوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ حکومت نے تو ایک ریٹ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ وہ 2400 روپے تک کا ہو گیا ہے. چینی مزید مہنگی ہو گئی ہے، اور سندھ میں سیلاب کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سیلاب تو ابھی چل رہا ہے، اس کے بعد جو آگے ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا. لیکن میں نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ ادھر سیلاب آیا ہوا ہے اور حکمران ہمارے غیر ملکی دورے کر رہے ہیں. اب معاملہ سندھ کی طرف جا رہا ہے، اور جو سندھ کے بڑے وارث بنتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب، ان کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ 10 روزہ دورے پہ چین جا رہے ہیں. اچھا جی، آخر میں جو سٹوری ہے وہ امریکہ سے ہے. چارلی کرک صاحب کو وہاں پہ گولی مار کے قتل کر دیا گیا ہے. اب اس حوالے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کسی بندے کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن اب تازہ ترین یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا. ایف بی آئی نے ایک بندے کی فوٹو ریلیز کی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسن آف انٹرسٹ ہے، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور ایف بی آئی نے $1,00,000 کا ریوارڈ بھی آفر کیا ہے کہ اس شخص تک پہنچنے کے لیے جو بھی ہماری مدد کرے گا ہم اس کو $1,00,000 دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ایک رائفل ملی ہے اور کچھ دیگر چیزیں ملی ہیں اسی ایریا کے پاس سے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک سنائپر رائفل کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، تھوڑی سی دور فاصلے کے اوپر وہ رائفل لگائی گئی اور وہاں سے نشانہ لے کے ان کو مارا گیا. اب یقیناً یہ بندہ ایکسپرٹ ہوگا یا اس نے کوئی نہ کوئی ٹریننگ ضرور کی ہوگی. امریکہ میں اسلحہ عام مل جاتا ہے، لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اسلحے کے اوپر، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی بھی بندوق خرید سکتا ہے اور اس کو چلانا بھی سیکھ سکتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ورکر تھا، کوئی اسٹوڈنٹ تھا، یہ کون تھا، کیونکہ چارلی کے جو ویوز تھے وہ کافی اس قسم کے تھے کہ ان کے اوپر اعتراض بھی ہوتا تھا. کچھ لوگ ان کو پسند کرتے تھے اور کچھ ان کو ناپسند کرتے تھے. لیکن ڈبیٹ ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ تشدد کریں، چاہے وہ فزیکل تشدد ہو، چاہے وہ بندوق کے ذریعے ہو. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.